अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। बहुत सारे टॉपिक हैं आज, पाकिस्तान खप्पे और ना खप्पे से लेकर कोरोना और कोरोना से लेके लाहौर यूनिवर्सिटी में जो एक रोमांटिक वाक़या हुआ है उसकी जो सज़ा मिली है, बहुत सारे फिर लंगर खाने कि कोई भूखा न सोए, बस वक्त रह गया है अब आने का कि कोई नंगा भी ना घूमे। तो एनीवे शुरू करते हैं अमेरिका से कि जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पे मैंने कम कर दिया है। वो इसलिए कम कर दिया है कि पाकिस्तानी तो बहुत दूर की बात है, अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सिर्फ उन वाक़यात के हवाले से जानना चाहती है कि कहीं इमिग्रेशन पे कोई नई पाबंदी तो नहीं आ रही या किसी को निकाले जाने का खौफ तो नहीं, बाकी किसी से का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इंडियन के हवाले से जो सवाल आते हैं मैं उनका क्या जवाब दूँ कि वो हमसे बहुत आगे हैं, उनकी सोशो पोलिटिकल अवेयरनेस जो है उसका कोई मैच नहीं है हमारा। कि ये तो आपको पता होगा नीरा टंडन जो बजट काउंसिल की सरबराह बनाई जा रही थी, उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी कैंपेन चलाई रिपब्लिकन्स ने, कंजर्वेटिव ने, और बाइडन को उनकी नॉमिनेशन वापस लेना पड़ी और वो एक कैबिनेट पोजीशन थी आलमोस्ट। और ख़ासकर कहा जाता है कि वाइट हाउस में जो लोग डेजिग्नेट किए जाते हैं, जो मौजूद होते हैं, वो कैबिनेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक नई जो खातून इंडियन जो यहाँ की पेंसिल्वेनिया की बॉर्न है, उनका नाम है वनीता गुप्ता, उन्हें जस्टिस डिपार्टमेंट में आलमोस्ट कैबिनेट पोजीशन पे लाया जा रहा था, थर्ड रैंक पोजीशन कहलाती यूँ तो। और ये वनीता गुप्ता पेंसिल्वेनिया में पैदा हुई हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जी ये बहुत बड़ी सिविल राइट्स की लॉयर हैं, येल की और NYU की पढ़ी हुई हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। और रिपब्लिकन ने, कंजर्वेटिव ने खदशा जाहिर किया कि ये आएंगी तो पुलिस फंडिंग रुक सकती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मामलात में पार्टीजन कहना चाहिए कि डेमोक्रेट की तरफ से बहुत से ट्वीट्स किए और बहुत एग्रेसिव बयान दिए माजी में, जो अभी हियरिंग में उन्होंने उस पर अपोलोजाइज भी किया है, मगर उनकी नॉमिनेशन एक इशू बनी हुई है। देखिए इंडियन हमसे बहुत आगे हैं यहाँ, ख़ासकर जो यहाँ बॉर्न सिटीज़न हैं, उनकी एजुकेशन में और उनकी अवेयरनेस में और उनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो बहुत हाई कहना चाहिए। हम पाकिस्तानियों का तो देखें कोई ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सके हम यहाँ पर, ना कहीं यूनिटी कायम हो सकी, ना हमारा कोई वोट का नंबर है। और जो हमारे जो मंदिर पे लोग हैं वो इलेक्शन लड़ने जाते हमारे इलाकों में जहाँ हमारी आबादी है पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की, वहाँ इंडियन आके इलेक्शन लड़ते हैं। और जहाँ हम लड़ने जाते हैं वहाँ हमारा कोई वजूद भी नहीं होता, सिर्फ फंडिंग जमा करते हैं सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया में पैसे लगा के अपनी वाह करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से, सियासतदानों से, अशराफिया से, फ़ौज से ताल्लुकात बनाते हैं और अपने फ़ायदे हासिल करते हैं। मैं इस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि मैंने पहले ही यहाँ पर इस तरह की बातें करके बड़ी नफ़रत जमा की अपने लिए। और यहाँ तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ दुश्मनियाँ 2 मिनट में पैदा हो जाती हैं, और चाहे वो सियासी मामलात पर हों, ज़ाती मामलात पर हों, और हम भूलते नहीं हैं, रिवेंज के चक्कर में रहते हैं। मैं इससे हट कर अब कोरोना पे आता हूँ, उससे भी आप लोगों का सॉरी कोई लेना देना नहीं है जिस तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। यहाँ आज ही फाउची ने कहा है कि एक थर्ड वेव और आने जा रही है बड़ी, गो कि 11% वैक्सीनेशन हो गई है। बाइडन कहते हैं कि मई तक एक बड़े नंबर को लग जाएगी और एंड ऑफ दी समर जो है आलमोस्ट 70-80% होगा, लोग लगवा चुके होंगे। 100 मिलियन तो अभी भी लोग लगवा चुके हैं, मगर फर्स्ट डोज, और जो जॉनसन आई है उसका डोज़ एक ही डोज़ है, तो वो भी बड़े नंबर पे अब लग रहा है। मैंने भी जॉनसन लगवाई कि एक डोज़ में जान छूट जाती है, कोई बड़ा रिएक्शन भी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे दिन पेन हुआ जहाँ इंजेक्शन लगा था वैक्सीन का, उसके बाद आई एम फीलिंग नॉर्मल। तो अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। सबसे पहले तो जावेद लतीफ़ का बयान कि मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। तो हुकूमती हलकों ने शोर डाल दिया है कि ये गद्दारी है और ये वतन से नफ़रत है, और ये लोग खुलकर सामने आ गए हैं और बड़े पैमाने पर कि पाकिस्तानी उसकी कंडेम कर रहे हैं। कौन कंडेम कर रहा है? वैसे बाय द वे। और ये जो पाकिस्तान खप्पे ना खप्पे का जो स्टार्ट किया मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की मौत के ऊपर, उनके कत्ल के ऊपर, तो छोटी कौमें तो मजबूर हैं, डरपोक हैं, डरती हैं
کہ غائب ہو جاتی ہیں. سندھ سے لوگ غائب ہوئے ہیں نا, بلوچستان سے لوگ غائب ہوئے ہیں, KPK سے گئے ہوئے ہیں, پنجاب سے اب تک کتنے لوگ غائب ہوئے ہیں. ساری ملیٹنسی تو وہاں تھی, مگر کتنے لوگ غائب ہوئے اب تک, کتنے مسنگ پرسن ہیں. مظاہرہ کرنے والوں میں ذرا گن کے بتائیے. اور پھر اگر پاکستان کھپے کی بات شروع ہی ہو گئی ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جہاں روزگار سے لے کر, تعلیم سے لے کر, صحت سے لے کر, تحفظ سے لے کر کسی بھی چیز کی کوئی بھی ضرورت ہو, آپ کو طاقتور لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہو, جہاں کوئی میرٹ نہ ہو, ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے کتنی یہ ریاست پوری کرتی ہے. اپنے آپ سے بھی سوال کریں, پڑھ کے بھی دیکھیں اور ایک دوسرے سے بھی پوچھیں. قائد اعظم نے اس پاکستان کا وعدہ کیا تھا ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں سے. اگر یہی پاکستان چلتے رہنا ہے تو سب کو کہنا چاہیے یہ پاکستان نہیں کھپے. اس پاکستان سے ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ماں ہوتی ہے, ماں سے بڑی ماں ہوتی ہے. اور ماں کیا ہوتی ہے پتہ ہے نا؟ جو دودھ پلاتی ہے, جو کوکھ سے جنم دیتی ہے, جو کرولنگ کرنا سکھاتی ہے, جو بولنا سکھاتی ہے, چلنا سکھاتی ہے. زندگی کے تمام آسپیکٹ میں ماں کا میجر رول ہوتا ہے. اور ریاست ماں سے بڑی ماں ہے. جو آج ہمارا کردار ہے نا, اجتماعی کردار قوموں کا ریاست بناتی ہے. آج ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس میں ریاست کا رول ہے. مثال کے طور پہ اس سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پرپوز کیا تو انہیں رسٹیکیٹ کر دیا گیا. میں تو کہہ رہا ہوں انہیں سنسار کر دینا چاہیے تھا. جس معاشرے میں نفرت کا ایک لہر ہو اور تشدد عام ہو, 5 سال میں 60,000 خواتین کا ریپ کر دیا گیا ہو, وہاں محبت کا اظہار, وہاں بلا شبہ رسٹیکیشن بہت چھوٹی سزا ہے. انہیں تو سنسار کر دینا چاہیے تھا کہ مذہبی گھٹن زدہ معاشروں میں محبت کی اجازت نہیں ہوتی, تشدد کی, نفرت کی, مایوسی کی, اشتعال کی اجازت ہوتی ہے. اور آپ روز دیکھتے ہیں کہ وہاں یہی اجازت ہے. کبھی نوٹ کیا ہے 2017 میں 560 کے قریب خواتین آنر کلنگ میں ماری گئیں, مگر 2020 میں 2556. ماشاءاللہ سے ترقی کی نا ہم نے. تو اس معاشرے میں محبت کا اظہار, ایک لڑکی لڑکے کو پھول دے, یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سلسلے میں اپنے ایک دوست سے جو بہت نامور دانشور ہیں پاکستان کے, ان سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے. کہنے کہ یہاں آپ کو نہیں پتا کہ کب سے جمعیت طلباء جمعیت کا قبضہ ہے, جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹ سب سیکرٹری ہے. لڑکیوں کو انہوں نے ایک واقعہ سنایا, بلکہ ایک فوجی نے آج ایک واقعہ سنایا کہ پچھلے سال پنجاب یونیورسٹی میں ایک لڑکے اور لڑکی کو گھیر کر مارا گیا, اور لڑکی چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہ میرا سگا بھائی ہے, مگر ان کا حال بگاڑ دیا گیا مار کر. پنجاب یونیورسٹی میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کی ایک بڑی اکثریت نقاب حجاب اس لیے لگاتی ہے کہ اگر وہ نہ لگائیں تو انہیں مارا پیٹا جاتا ہے. کس کو نہیں پتہ ہے یہ؟ مگر ریاست اس میں الجھی ہوئی ہے کہ ووٹ سیکرٹ بیلٹ پہ ہوگا کہ اوپن بیلٹ پہ ہوگا. یہ پڑھتے لکھتے بھی نہیں ہیں کہ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوتا اور ضمیر کا ووٹ پڑتا تو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی امپیچمنٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں. آج 81% سینیٹر یہ کہتے ہیں کہ بیلٹ جو ہے وہ سیکرٹ ہونا چاہیے. گو کہ یہاں سینیٹر بننے کے لیے تو جنرل پبلک کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے نا. ایک امپیچمنٹ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب جو ریئر ہے کہ بیلٹ کا یوز ہوتا ہے سینٹ کے ہال میں, تو 81% سینیٹر یہ کہتے ہیں کہ ضمیر کا ووٹ پڑنا چاہیے ورنہ سوشو پولیٹیکل دباؤ پڑتا ہے. اس معاشرے میں جہاں لوگ آزاد ہیں, دیکھیں معاشرے میں لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے گندھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں تو حال یہ ہے کہ اشرافیہ جو ہے, جو لوٹ مار کرتی ہے, جو طاقت کا سرچشمہ ہے, جو اقتدار میں آتی ہے, جو فوج میں ہے, ان کے گھروں کا کلچر بالکل الگ ہے, ان کی شامیں بالکل الگ ہے. جو 90% آبادی ہے جنہیں نہ روزگار پراپر ملتا ہے, نہ تعلیم ملتی ہے, نہ صحت ملتی ہے, نہ تحفظ ملتا ہے, انہیں مذہب کے نشے پہ لگا رکھا ہے. اور وہی اپنے درمیان سے اگر کوئی محبت کا اظہار کر دے تو وہ جھپٹ پڑتے ہیں ان پر.
تو آپ کو تو الجھا کر رکھ دیا گیا ہے. کبھی نوٹ کیا ہے؟ جا کے دیکھیے نا امام عالم روڈ کا یا کلفٹن کے بازاروں کا کیا کلچر ہے اور لالو کھیت کا اور شالمی بھاٹی کا کیا کلچر ہے. غور کریں ان باتوں پر کہ اللہ کا شکر ہے یہ آپ کے عام غریبوں کی بستیوں میں مروج ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ غریبوں کی بستیوں میں ہی سروائیو کرتا ہے، کہ ہوپ کا نام ہے، امید کا نام ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اگر یہ ہوپ بھی ختم ہو جائے تو تیسری دنیا کے انسان تو وقت سے پہلے ہی مر جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ لڑکے اور وہ لڑکی جنہوں نے یہ اظہار محبت کا کھلے عام طریقہ آزمایا، شاید ہی ایسے بہادر ہماری زمینوں پر پیدا ہوتے ہوں. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ لڑکا اس لڑکی کو پرپوز کر رہا ہے اور پھول دے رہا ہے اور یا لڑکی دے رہی ہے تو ان کے اراؤنڈ میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیے، وہ جو دوسرے بچے کھڑے ہیں تصویر میں، اگر آپ نے دیکھا سب مسکرا رہے ہیں، سب کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں. اس خوشی کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا، تصویریں بنا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. ان کے چہرے پہ جو طمانینت ہے وہ ان کے دلوں کی آواز ہے. مگر اس پر گفتگو کرنے کے بجائے، اس پر بحث کرنے کے بجائے انہیں سزا دی گئی، انہیں رسٹیکیٹ کر دیا گیا. جس معاشرے میں 73 سال کے بعد لنگر خانے کھولے جا رہے ہوں اور وزیر اعظم جائروں کی ریڑھی لگاتا ہو اور لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہا ہو. مجھے بے نظیر بھٹو دور کے ایک وزیر یاد آئے، ملک حاکمین، بڑے معصوم آدمی تھے. انہیں وزیر جیل خانہ جات بنایا گیا تو کہنے لگے کہ میں اس ملک میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا. تو آپ دیکھیں آج کی پاکستان کی جیلوں میں اگر قیدیوں کی گنجائش 200 ہے تو 800 رکھے ہوئے ہیں. وہاں جیلوں کا جال ہی بنا جانا چاہیے. ملک حاکمین بہت دلچسپ آدمی تھے. کسی سے انہوں نے کہا کہ بی بی مینو پوچھتی نہیں ہے گی، تو سامنے والے نے جواب دیا کہ بی بی انگریزی بولنے والوں کو پسند کرتی ہے. تم کسی دن باتوں مجھ سے کہنا کہ بی بی میں بھی کینیڈ کالج کا پڑھا ہوا ہوں. تو کہتے ہیں کہ بی بی سے ملاقات ہوئی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ بی بی تینوں تو پتہ ہے میں کینیڈ کالج کا پڑھایا ہوا ہوں. کینیڈ کالج ویسے خواتین کا کالج ہے. تو آج ہمارا وزیر اعظم گلی گلی لنگر خانے کھول رہا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. جو آج میں نے شرح افراط زر کی شرح سنی ہے کہ 18% عام آدمیوں میں ہے اور 14% اسٹیٹ کی بتائی ہے، تو مجھے تو ڈر یہ ہے کہ جلدی یہ بھی پروجیکٹ لگنے والا ہے کہ کوئی ننگا نہ پھرے. یہ وزیر اعظم لایا اس لیے گیا ہے کہ یہ لنگر خانے کھولے. یہ کپڑوں کے تھان بھی اب بانٹا کرے گا کچھ دنوں میں. تو بہرحال آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ سمجھیں کہ معاشرے میں بڑھتا فرق کیوں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. جب تک آپ نہیں جاگیں گے، آپ میں شعور نہیں آئے گا. اب آپ عید میلاد النبی کے جلوسوں میں، ماتم کے جلوسوں میں باہر نکلتے رہیں گے اور اپنے حقوق کے لیے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پاسبل ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے معاشروں میں دیکھ لیں کہ لوگ باہر نکلتے ہیں پرامن انداز میں، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی بلڈنگیں، موٹر سائیکلیں، کاریں نہیں جلاتے. جہاں جلاتے، جہاں تشدد ہوتا ہے، ان معاشروں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. سب سے پہلے تو اسی کے کہ پرامن رہنا ہے، مگر اپنی آواز بلند رکھنی ہے، طاقت کے ساتھ. پوری طاقت آواز میں دینی ہے، اپنے لہجے میں، اپنے گفتگو میں، اپنے لفظوں میں، اپنے ضمیر میں، کہ معافی ضمیر بیان کیسے کرنا ہے اپنا. مگر آگ لگا کے ایک دوسرے پہ تیزاب چھڑک کر کہ 60,000 خواتین ریپ کر دی گئیں 5 سال میں، اور 2,556 آنر کلنگ میں 2020 میں قتل کر دی گئیں. اور آپ سب چپ ہیں، خاموش ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ مقدمے بنیں گے کہ عورت معاش میں جو قابل اعتراض نعرے تھے، کون سا قابل اعتراض نعرہ تھا ان میں، کون سا جھوٹا تھا. مگر اگر یہی پاکستان آپ کو کھپے تو ایک دن سب ایک ایک کر کے اندر ہوں گے. یہ اشرافیہ عیش کرتی رہے گی، عیش. ان کے گھروں میں جا کر دیکھیے کہ ان کی شامیں کیسی ہیں، ان کے دن کیسے ہیں، یہ راتیں کیسے بسر کرتے ہیں. یہ ساری گھٹن آپ کے لیے ہے جو چپ پڑے ہیں، خاموش ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ غریبوں کا بھی نا
کہ ان میں سے کوئی ایک جم مار کر اس اشرافیہ کو جوائن کر لیتا ہے تو باقی وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں. جب تک یہ لالچ ختم نہیں کریں گے، یہ گریڈ بند نہیں ہوگی، یہ سیلف جسے کہتے ہیں آگے بڑھنے کی خواہش جاری ہے، معاشرے کبھی کہیں نہیں پہنچتے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل بات کریں گے.